बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। नाज़रीन, मौजूदा हालात जो ईरान के खिलाफ अटैक किया था इसराइल ने और अमेरिका में, उसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा और खित्ते पे क्या असर होगा और दुनिया में क्या असर होगा, इसके लिए दावत दी है जनाब नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़ियाद खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ियाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया ज़ियाद साहब, बड़े अच्छे के बाद आए हैं। मुझे पता है बहुत बिजी रहे हैं। थैंक यू। आई होप हम अब इसको ज़रा रेगुलरली जारी रख सकते हैं। ज़ियाद साहब, ये जो obviously the major subject of our discussion today is कि ये जंग जो हो रही है ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है अमेरिका का और इजराइल का, इसका क्या असर होगा, कौन जीतेगा, ईरान जीतेगा, अमेरिका इजराइल कामयाब हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन फायर होगा नहीं होगा, और जो इनकी बैलेंस है पावर का, ड्रोन्स का, मिसाइल का, इंटरसेप्शन का, मतलब जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो किसकी पहले डिप्लीट होगी, कौन पहले हार मानेगा, किसके जो साथी हैं वो साथ देते रहेंगे, इनके साथ जो है वो गल्फ के मुल्क हैं सारे, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, इजराइल और अमेरिका के साथ, हालांकि उनकी भी बड़ी हालत है। ऑयल एंड गैस की बंदिश हो रही है, 20% ऑयल बंद हो गया है, 93% स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, 7% शिप्स जा रही है, वो मेरा ख्याल है वही शिप्स हैं जो कि ईरानी तेल लेके जा रही होंगी चाइना को। कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, मतलब उसने कह दिया है कि जी जो 20% हम गैस सप्लाई करते हैं दुनिया में, हम किसी अपने सप्लायर को नहीं सप्लाई कर सकते। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एक एग्रीमेंट होती है, एक्ट ऑफ गॉड जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से हमारे जितने आपके साथ मायदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, वो खत्म हो जाएंगे। हिजबुल्लाह जो है वो शामिल हो गया है लेबनान के अंदर। इजराइल ने ग्राउंड ट्रूप्स भेज दिए हैं लेबनान में, और अंसारुल्लाह जो है यमन में, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी इधर का मुल्क जो है गल्फ का, वो अगर शामिल हुआ इजराइल और अमेरिका के साथ, तो हम ये जो रेड सी का है ना एरिया, इसको भी बंद कर देंगे। तो आप 25-30% और जो ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी, तो चोक पॉइंट्स हैं सारे। पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि मार्च तक हम ठीक हैं। बहुत जो जराए जिनके साथ मैंने बात की, उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 10 से 15 दिन के हमारे पास स्टॉक पाइल है, और प्रायोरिटी फिर हम वही देंगे, हमारे जो फौजियों को देंगे और जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज होगी उनको देंगे, फर्टिलाइजर, हम जो इंडस्ट्री है उसको हमने गैस सप्लाई करनी। तो थिंग्स आर रियली हॉटिंग अप इन द रीजन। व्हाट्स योर टेक? ये सिर्फ हैदर भाई रीजन में नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा लम्हा फिक्रिया आ गया है। आप ये देखें, जब से ट्रंप ने टेक ओवर किया है, एक साल में इसने कोई ऐसा इशू नहीं छोड़ा जिसे इसने स्टर ना किया हो। हमेशा ये होता है कि लीडर्स प्रायोरिटाइज करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंटरेस्ट में, वो देखते हैं कि ये चीज़ें हम छेड़ते हैं, ये चीज़ों को हमें हाथ नहीं लगाना। लेकिन इसका चूंकि इम्पल्सिव दिमाग है और ये नार्सिसिस्टिक बंदा है, तो इसने किसी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल पे या ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया, इसने डिप्लोमेसी पे नहीं किया। ये सब इसकी मूव्स जो हैं इम्पल्सिव हैं और ट्रांजैक्शनल है, ये आपने देख लिया। सबसे पहली बात तो ये, तो इस जंग में 5 अहम फरीक हैं। ये जंग जो हो रही है पूरी, एक तो अमेरिकी और इसराइली हैं, एक ईरान है, एक पूरी दुनिया है। इसमें पूरी दुनिया एक फरीक है जो इन दोनों फरीकों से इलेहदा होके कर रही है। 3, इसराइल और अमेरिका बज़ाहिर आपको नजर आता होगा कि ये एक साथ इकट्ठे हैं, लेकिन ये नहीं है इकट्ठे। इन दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। इसमें 5वां जो बहुत अहम फरीक है ना इधर भाई, वो है जेफरे एप्स्टीन। एप्स्टीन मर गया, अल्लाह ताला उसे जन्नत भेजे, जहन्नम भेजे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो उसकी करतूत सामने आए हैं और जैसे जैसे लोग उसकी लपेट में हैं, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी है। इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक सतह पे ट्रंप को
جن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں چیزیں کہ اس نے بہت ہی غلط حرکات کی ہیں بچوں کے ساتھ اور اس کے ایپسٹین کے ساتھ مل کے ان کا اثر ہٹانے کے لیے اس نے ایک دم سے مذاکرات کے دوران بزدلانہ اور ایک بہت ہی سمجھے بغیرتانہ طریقے سے اس نے حملہ کر دیا مذاکرات کے دوران مذاکرات کا چکر دے کے ایران پہ. اچھا اب یہ تو فریق ہے. کسی بھی جنگ کے آپ کو اثرات اور اس کے نتائج سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ فریق کون ہے اور ان کی محرکات کیا ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں وہ جنگ. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ سب سے بڑا فریق اس میں اور سب سے طاقتور جو امریکہ ہے, امریکہ فلی ولنگلی اس جنگ میں نہیں گیا. اس سے لگ رہا ہوگا کہ یہ امریکہ کی یہ جنگ ہے, لیکن امریکہ کی جنگ نہیں ہے. امریکہ ہیز بین ٹریپڈ, فورسڈ اینڈ بلیک میلڈ انٹو دس وار. امریکہ کبھی بھی اس جنگ میں نہ جاتا. اسرائیل جو ایک طرح سے سمجھیے اب امریکہ کا آقا بن گیا. پہلے یہ امریکہ کا پٹھو ہوا کرتا تھا, لیکن آہستہ 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 یہ فرینکنسٹائن کی طرح یہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے اپنے بنانے والے کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. امریکہ کے زیادہ تر کانگریس مین جو ہیں اور سینیٹر اس سے اسرائیلیوں سے پیسہ لیتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت ہی یہ جو جیفری ایپسٹین تھا اسرائیل کا ایجنٹ تھا, اسٹیبلشڈ بات ہے. اس نے اتنا میٹیریل پرووائڈ کیا ہے کہ امریکی لیڈرشپ کو یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں. تو امریکہ بڑی ریلکٹنٹلی اس وار میں گیا ہے. اب ٹرمپ چونکہ ایک اس کے فریقین میں سے ایپسٹین کے, اسے یہ زیادہ ہیزیٹیشن نہیں ہوئی. اس نے امریکی مفادات کو بھی سامنے نہیں رکھا اس جنگ میں جاتے ہوئے. تو اب امریکہ پھنس گیا اس میں سب سے زیادہ. لگ رہا ہوگا کہ جی ایران پہ انہوں نے بہت وہ کی ہے, گولہ باری کی ہے اور اندر سے بھی انہوں نے تخریب کی ہے اور ایران کے بڑے لیڈر بھی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. بہادر لوگوں کی طرح انہوں نے جنگ کی ہے ایک بہت ہی بزدل دشمن سے. لیکن امریکہ اس میں اتنی بری طرح سے پھنس گیا ہے ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی کہ آپ دیکھیں گے امریکی 2 دن بعد اس نے بھاگنا شروع. اس نے کہا جی وہ ایران کی نئی حکومت جو ہم سے مذاکرات کے لیے تیار ہے, انہوں نے ببانگے دہل کے آئے کہ ہم کوئی تیار نہیں ہے, کوئی مذاکرات نہیں ہے. لیکن ٹرمپ رین اوے فرام دیٹ. اسپیشلی جب یہاں پہ کاسکٹس آتی ہیں نا سر, باڈیز آتی ہیں فوجیوں کی, تو کوئی مچ جاتا ہے. امریکیوں کو اس کی عادت نہیں ہے. انہیں دوسروں کے ملینز مر جائیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اپنا 1% مرتا ہے. دیکھیں یہاں 26 لاکھ سے زیادہ ویٹرنز کی فیملیز ہیں. ویٹرنز وہ جو جنگ میں یا امریکی فوج میں انوالو رہے ہیں. تو میں اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا اثر اس جنگ پہ ہونے جا رہا ہے. اب پرولونگ ہوگی کتنی اور اس کے نتائج کیا ہوں گے. نتائج میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی وننگ کسے کہتے ہیں آپ, کیا چیز وننگ ہے. اسرائیل کے لیے کیا وننگ ہے, امریکہ کے لیے کیا وننگ ہے, ایران کے لیے کیا وننگ ہے. اور لارجر ایکسٹینٹ میں دیکھیں یہ وہ جنگ ہے جس سے مڈل ایسٹ اتنا زیادہ متاثر ہوا ہے جس سے کسی ماڈرن وار میں, ایٹ لیسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی وار میں پورا مڈل ایسٹ اور گلف ریجن اسپیشلی اتنا متاثر نہیں ہوا. ادھر پاکستان اس سے بہت ہی ایک سمجھے نازک, پاکستان میں ہمیں 80 سال میں نازک موڑ پہ ہی رہا ہے ہمیشہ, لیکن اس جنگ کی وجہ سے اتنے مشکل مرحلے میں آ گیا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ بن گیا ہے. اچھا, پاکستان کی طرف جانے سے پہلے جو آپ نے آخری بات کی تھی کہ اس میں وننگ کیا ہے, تو میں ایک سوچ دیتا ہوں آپ کو. وننگ کی وننگ یہ ہے, ایران کے لیے وننگ یہ ہے کہ امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پر کنٹرول اور پاور تھی نا, فزیکل پاور پروجیکشن, ملٹری اڈوں کی, اور ان کے جو پٹھو ہیں, یہ جتنی حکومتیں ہیں عرب ممالک ہیں, ان کا امریکہ کا انفلوئنس یہاں سے ختم ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ان میں کافی ان کے جو ملک ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے گی, اور یہ جو خاندانی ریاستیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ایک یہ بہت بڑا میں دیکھتا ہوں ایران کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے کہ اس خطے کے اندر امریکہ کا ہولڈ اور کنٹرول جو ہے پولیٹیکل, سیکیورٹی اور فوجی, وہ ختم ہو جائے گا یا بہت کم ہو جائے. ایک یہ اسرائیل کا اس کی جو طاقت ہے, فزیکل طاقت ہے جس کو وہ پروجیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس نے پورے اس خطے کے اندر تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے, اور اس کے جو لوگ ہیں جو اسرائیل کے اندر رہ رہے ہیں وہ جو ہے نا لاکھوں میں اسرائیل چھوڑ کے چلے جائیں, اسرائیل کی جو پاور پروجیکشن ہے وہ ختم ہو جائے, اور ایونچولی اسرائیل کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی ختم ہو جائے. وہ لاسٹ والا میں پاک کرتا ہوں
یہ دوسری جیت ہوگی اس جنگ میں. ان کے لیے کیا جیت ہوگی اسرائیل اور ایران کے لیے, اسرائیل اور امریکہ کے لیے؟ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جیت کیا ہوگی؟ بڑی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ جی ایران کے اندر جو موجودہ رجیم ہے, گورننس کا سسٹم ہے, وہ بالکل ختم ہو جائے اور ایک بڑا ہی ہومیوپیتھک سا نیم حکیم ٹائپ ایک گورننس کا سسٹم آئے. اس کے ساتھ ساتھ ایران ایک خطہ نہ رہے, ایران کے اندر کوئی 4-5 مختلف ریاستیں ٹکڑے ہو جائیں, آذربائیجانی ادھر ہو جائیں, کردوں کا حصہ ہو جائے, ادھر بلوچستان کا ٹکڑا ہو جائے, اس طرح کا. فار دیم دیٹ از ون کہ ایران ٹکڑوں میں بٹ جائے, موجودہ جو ایران کا گورننس کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے. میں بڑا ایک جو کہتے ہیں نا ٹیکٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں, بٹ if I had to observe, میں کہوں گا اچھا یار ایران کو توڑ دیا, ایران کی حکومت گرا دی, یہ جتنے ان کے جو کچھ تھے, اب ایران جو ہے نا وہ سسکیاں لیتا رہے گا, بمباری ہو گئی ہے, افغانستان بنا دیا, ان کو تباہ کر دیا. That is the win for them. This is my perspective. What's yours? دو اس میں فریق اور شامل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس پوری جنگ میں ٹرمپ انڈیویجول جو ہے نا, انڈیویجول وہ ایک فریق ہے, اس کے دو طرح کے مفادات اس سے وابستہ ہیں جو اسے حاصل کرنا ہے. اچھا ایک بات کہہ دوں, جی بالکل آپ سے مجھے یاد آئی, وہ یہ ہے کہ ایران کی جنگ کا یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی سیاست کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے, اور جو اس کی یہ پاور پروجیکشن امریکہ کرتا رہا ہے پچھلے 100-150 سال سے, وہ ختم ہو جائے. سوری, پلیز گو اہیڈ. جی. اور ایک اور فریق اگر آپ سمجھے نا تو چائنا, اور میں بھی اس کے ساتھ اب رشیا کو بھی ملا لیں, وہ بھی اس جنگ کے ایک انڈائریکٹ یا سیمی ڈائریکٹ قسم کے فریقین میں شامل ہیں. اچھا, اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ از این ایروڈنگ پاور, اس کی ڈکلائن ہو رہی ہے, لمحہ بلمحہ یہ لوز کر رہا ہے. زیادہ تر چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ وہ میچ ہے جو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے سکل سے یا اس سے جیتے ہیں, لیکن یہ وہ میچ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے جیتا جا رہا ہے. تو یہ امریکی جو غلطیاں کر رہے ہیں ابھی, ون ایفٹر اندر, ان میں تھوڑا سا اوباما میں تھوڑی سی سینس تھی جو اس نے ایک ایگریمنٹ کر کے ایران کے ساتھ سائڈ پہ کر دیا تھا, لیکن جیسے ہی ٹرمپ آیا, پھر بائیڈن آیا, ٹرمپ پہ پچھلے ٹائم پہ بہت پریشر تھا. اس وقت ایپسٹین فائلز اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھیں اور اتنی امپورٹنٹ نہیں بنی تھیں. Trump did not go to war with Iran, or he did not resign that agreement. اب یہ ہوا ہے کہ اب تو ٹرمپ اس کا ڈائریکٹ سمجھیے ایک نامینیٹڈ قسم کا کرمنل اس کا بن گیا ہے ایپسٹین فائلز کا. اب اس پہ ساری گنز آ رہی ہیں. ڈومیسٹکلی یہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ از لوزنگ پاور ویری ویری ریپڈلی. ڈیموکریٹس تو آبویسلی سے پسند نہیں کرتے تھے, ریپبلکن ریلکٹنٹ تھے اس کے بارے میں, اب وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں. وہ بھی لوگ سامنے آ رہے ہیں. لوگ دو چیزیں کہہ رہے ہیں اسے, ایک تو ایپسٹین وار کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی تم نے یہ ٹرمپ کو کہ تم نے یہ جنگ صرف اس لیے شروع کیا ہے کہ ڈسٹریکٹ کیا جائے لوگوں کو. دوسرا وہ جو چیز کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس سے, کہ تھینکس فار ریپلیسنگ ون آیت اللہ ود another آیت اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حاصل کیا کیا, امریکی فوجیوں کو مروا کے, امریکی فائر پاور کو ضائع کر کے, اسرائیل کی غلامی میں جا کے امریکیوں نے کیا حاصل کیا. دس از ناٹ امیریکاز وار. ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے جو امریکیوں نے اب کہنا شروع کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ٹائم ٹو چینج رجیم چینج کا ٹائم آ گیا ہے امریکہ میں. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں رجیم چینج کریں. یہ چیز آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی امریکن ہسٹری میں. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے امریکہ کی ایروڈنگ پاور کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈالر, پیٹرو ڈالر جسے آپ کہتے تھے, جس کی وجہ سے امریکہ کا اسٹرینگل ہولڈ تھا بلکہ گلف کنٹریز پہ, وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہوتا رہا ہے. ایران نے اتنا عرصہ سروائیو کیا ہے, وہ اپنی سینکشنز کو ساری جو اس کے گرد انہوں نے اتنا شکنجا کسنے کی کوشش کی تھی, اسے سروائیو کیا ہے اس پیٹرو ڈالر سے باہر کی اکانومی میں. اور یہ ایک امریکیوں کے لیے بہت بڑی ایک سمجھیے ایک بنائے نزاع تھی. تو اچھا, اب اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ جو 8 مسلمان ممالک انہوں نے یہ مارک کیے تھے نا کہ انہیں ختم کرنا ہے, یہ خطرہ ہو سکتے ہیں. امریکہ کی سیکیورٹی کونسل کا وہ سیکیورٹی کے لیے کہا کرتے تھے یہ, لیکن اصل میں اسرائیل کی سیکیورٹی تھی. ان میں سے 2 ملک بچے ہیں, ایک ایران ہے اور ایک پاکستان ہے.
پاکستان کے حالات کا ہمیں پتہ ہے، آپ نے کہا اس پہ بعد میں بات کریں گے. ایران نے جس بہادری سے اور جس ثابت قدمی سے 50 سال تک ایک سٹینڈ کام کیا اور اس سٹینڈ کو نہیں بدلا، اتنے زیادہ لاسز ہونے کے باوجود ان کی ٹاپ لیڈرشپ مری ہے، ان کے جنرل مرے ہیں، ان کے سائنٹسٹ مرے ہیں، نشانہ بنائے گئے ہیں، اندر سے ان کے اتنے سپائز ثابت ہوئے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے ہیلپ کیا اور پروٹیکٹ کیا. حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو یا بچو. تو انہوں نے انڈینز پہ، افغانیوں پہ اور لوگوں پہ جن پہ احسان کیا تھا جو ایران میں تھے، انہوں نے انہیں نقصان پہنچانے میں بہت سب سے زیادہ جو اسرائیلی موساد کے ایجنٹ ایران میں پکڑے گئے تھے یہ پچھلے اکتوبر میں جب وہ جنگ ہوئی تھی پہلی 12 دن کی، سب سے زیادہ تعداد ہندوستانیوں کی تھی اور ان کی افغانیوں کی. اور اس میں ایران کی ایک، ویسے میں بات ہی کہوں گا، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں جی اپنی سروائیول کے لیے انہوں نے ہاتھ ملایا تھا ہندوستان سے، انڈیا سے، لیکن وہ بہت مہنگا پڑا. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. ابھی ان کا وہ ایک جہاز گیا تھا انڈیا نیول، جو ان کی وہاں ہو رہی تھی وار گیمز ہو رہی تھی نیوی کی انڈیا میں، وہاں سے وہ جیسے ہی باہر نکلا وہ جناب امریکن سب مرین نے وہ ایرانی جو ہے آپ دوست وہ ہے جہاز جو ہے نیول جہاز ہے اس کو انہوں نے اڑا دیا. اب یہ پرائما فیسی انڈیا کہتا ہے جی ہمارے واٹرز میں نہیں تھی، فلانا نہیں تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے وہ نکلتا ہے جہاز اور وہ تباہ کر دیتا ہے امریکن ساری کوآرڈینیٹ، ساری انفارمیشن. شاید کہتے ہیں کہ 50 جو ہیں بچ گئے ہیں، 130 180 تھے اس میں 123. تو انڈیا تو ابھی آپ کو دیکھ کے برکس کو چھوڑ کے اسرائیل چلا گیا مودی. تو وی نو آل دیٹ، ٹھیک ہے نا. میں ذرا تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا ریئل آن گراؤنڈ سچویشن اس وقت جو ہے بیٹل فیلڈ کی، ٹھیک ہے نا. بیٹل فیلڈ کی یہ سچویشن ہے، جو ایک گرافک ہے میں نے بڑی دیکھی ہیں دائیں بائیں. یہ جو گرافک ہے یہ ذرا ایک اچھی پکچر ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت ہتھیاروں کی جذبہ ایک جگہ اور ہتھیاروں کی کیا پوزیشن. ہتھیاروں کی پوزیشن وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس جو شہید ڈرون کی فلیٹ ہے نا، ون وے جو جا کے تباہ کامیکازی، وہ 80,000 سے 1,00,000 ہے. ٹھیک اللہ. اور یہ ان کا کارنر سٹون تھا ان کی ڈیفنس اسٹریٹجی. یہ کارنر سٹون، اور اس کی پروڈکشن ہے 200 سے 500 پر منتھ، ٹھیک ہے، مہینے کی 200 سے 500. ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں 1500، یہ 100 بناتے ہیں مہینے کی. اچھا اب آ جائیں نیچے یہودیوں کے پاس، اور یہ جو ان کے ساتھی ہیں امریکہ اور اسرائیل، وہ بھی یہودی سمجھے انہیں بھی. ہاں وہ یہودی ہی ہے. وہ ان کے پاس انٹرسپٹر تو جو ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں میزائلوں کو اور ڈرون کو 5,000 سے 8,000، اور ان کی انٹرسپٹر کی پروڈکشن ہے 200 سے 300. یہ ایکچولی زیادہ ہے، مجھے جب میں نے اور جگہوں بھی دیکھا وہ کہتے ہیں 100 ہے، بٹ اینی وے یہ کہتے ہیں 200 سے 300. ایرانین جو ہیں ایک مہینے کے اندر 2,500 دن کی سٹرائکس کر سکتے ہیں، 2,500 ڈرون دن کی. ٹھیک ہے، ایک ایرانین ڈرون کا خرچہ ہے 20,000 سے $50,000، اور ایک انٹرسپٹر جو یہ انہوں نے کاؤنٹر کرتے ہیں وہ 5 لاکھ سے $1,000,000. یہ ہے بیلنس آف پاور میسائل کا، جو کہ اس وقت جنگ ساری وہ ہے. ٹینکوں کی جنگ نہیں ہے، ہوائی جہازوں کی جنگ نہیں ہے، آبدوزوں کی نہیں ہے، نیول ویپنز کی نہیں ہے، جنگ یہ ہو رہی ہے. اور انٹرسپٹر اگر ختم ہو جائیں تو آپ کا اگر 80-90% ایران کے ڈرون اور میسائل جو ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پہ گرنے شروع ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ امریکن بیسز کا کیا حال ہوگا. آپ سوچیں کہ اسرائیل کے ملٹری بیسز کا کیا حال ہوگا. آپ سوچیں کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایرانین ایمبسیز کو اٹیک کیا اور ایرانین ایمبسی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ہم کے اوپر ہمارے ایمبسیز پہ اٹیک کیا تو تمام امریکن ایمبسیز جو ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ ہوں گی. تو یہ وہاں بھی جائے گی، ٹھیک ہے، ان کے نیول بیسز پہ جائے گی، آئل ریفائنریز پہ جائے گی، گیس ریفائنریز پہ جائے گی. اس کا مطلب ہے پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا، پوری دنیا. بیکاز آپ کی اگر آئل اینڈ گیس سپلائی پوری دنیا کی جو ہے وہ 30-40-50% افیکٹ ہو گئی. آپ سوچیں کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ ہے، یہ عجیب. اور رشیا کی ایک آئل پائپ لائن ہے جو یوکرین کے تھرو آتی ہے یورپ کے اندر.
یورپ یوکرین سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے رشیا سے آئل امپورٹ کرنا ہے اس لیے کہ ہمارا یہ جو ذریعہ تھا آئل کا وہ بند ہو گیا ہے، تم پلیز یہ رشیا کا تیل جو تمہارے ملک سے آتا ہے جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اس کو آنے دو۔ اب اس کو پیری پڑنا نہیں کہتے تو کس کو پیری پڑنا کہتے؟ بالکل اور بالکل یہی پیر پڑیں گے امریکہ کے اندر۔ آپ سوچیں، دیکھیں جو کروڈ ہے اس وقت کہتے ہیں 83 برنٹ کروڈ 83 82 ہے، وہ ابھی 90 ہو جائے گا اگر یہ ہفتہ اور چلے گا، 2 ہفتے اور چلے گا وہ 100 چلا جائے گا، جے پی مورگن کہتا ہے 120 جائے گا، کچھ لوگ اور کہتے ہیں 150 جائے گا، 200 کی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ اس لیول پہ آپ کی قیمتیں ہوں گی دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتور اکانومی، جب امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، وہاں کے جتنے ملک ہیں ان سے کوئی تیل نہیں خرید رہا، ان کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، وہاں کوئی کھانے کی اشیاء نہیں جا رہی، بھائی وہ 80% اپنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں یہ گلف کنٹریز، اور آتے یہاں سے ہی ہیں جی پیچھے سے ہی آتا ہے نا۔ تو جب وہ نہیں آ رہا تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر تباہی ہو رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کی جگہ نہیں، پانی، سارا پانی ان کا واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے پوری گلف کنٹری میں۔ وہ 3-4 ان کے پانی کے ڈیسیلینیشن پلانٹ ختم کر دیں تو وہاں پانی ختم ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگلی جنگ جو ہے وہ پانی پہ ہوگی۔ سو Iran has a massive capacity to inflict massive violence, massive، مطلب چھوٹا موٹا نہیں، میسے، اور وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ سوال یہ جو میں نے اتنا تمہید باندھ دیا، وہ سوال اس کے پیچھے یہ تھا کہ اس سب کو روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو یہ 4-5 لاکھ 10 لاکھ فوجی اتار دیں ایران میں، اور اس کے بعد اتنے ہی کفن جائیں گے امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا۔ وہ دیٹ از امپاسبل، دی اونلی آپشن دے ہیو کہ یہ ایک نیوکلیئر ٹیکٹیکل نیوکلیئر سٹرائکس کریں ایران کے اندر جس کے اپنے اور خدشات ہیں، نیوکلیئر جو ہے وہ سپلے جاتا ہے دنیا میں جائے، لیکن یہی ہے۔ سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اے سینس کہ یہ کنونشنل بیٹل جو ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی دکھایا، یہ اسرائیل اور امریکہ جیتے گا یا یہ کنونشنل بیٹل ایران جیتے گا؟ پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران اتنی تباہی جو مچائے گا پوری دنیا کی معیشت میں وہ کر سکے گا، اور اگر وہ اس کو روکنا ہوگا آیا یہ لوگ نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے؟ دیٹس دا کوسچن فار یو، یور اوپینین۔ دیکھیے ایران کی اسٹریٹجی کا جو وار اسٹریٹجی کا دوسرا کارنر سٹون ہے نا، وہ یہ ہے کہ لانگ ڈرون کی جائے۔ آپ فوجی، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں وار اسٹریٹجی کو۔ یہ ایک بیٹل ہے جو ہو رہی ہے اس لمبی وار میں۔ ایران بڑے عرصے سے یہ جنگ لڑ رہا ہے، ایران حالت جنگ میں ہے بڑے لمبے عرصے سے۔ اسرائیل کے ساتھ تو وہ سٹینڈ آف ان کا چل ہی رہا تھا، عراق سے انہوں نے جنگ لڑی، پھر یہ ایمبارگو سے وہ ڈیل کرتے رہے سارے۔ تو انہوں نے یہ کیلکولیشنز کی بیسس پہ اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جی جتنی لانگ ڈرون ہوگی ان کا اتنا زیادہ۔ آپ نے ابھی نمبرز جو دکھائے ہیں وہ اسے ویریفائی کرتے ہیں اس چیز کو کہ ایرانین کو یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ایک چیز اور ایک بہت اہم پہلو اس میں یہ ہے نا حیدر بھائی کہ گلف کا ریجن جو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بہت سیف ہے، بہت سیکیور ہے، اور یہاں پہ آپ جائیں یا ٹریڈ بھی کریں یا جو مرضی کریں، وہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ ایک شیٹر ہو گئی ہے چیز کہ یار اس ریجن کو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے رہے گا۔ اور ایران کے خلاف انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کے جو سازشیں کی، جو چیزیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اب اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میرا یہ ہے کہ نیوکلیئر وار از ناٹ آن دا ٹیبل۔ So you think کہ اسرائیل نہیں نیوکلیئر ویپن گرائے گا اور امریکہ نہیں گرائے گا؟ جی نہیں۔ کیوں why do you say اس لیے that؟ کہ انٹرنل پریشر ایک تو بہت زیادہ ہے۔ کس کا انٹرنل پریشر؟ امریکہ کے، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جینوسائیڈ کی وجہ سے اور ایپسٹین فائلز کی وجہ سے امریکنز اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں، اور اپنے کانگریس کے لوگوں کو اور سینیٹرز کو اتنا مجبور کریں کہ یہ ہماری وار ہی نہیں ہے۔ So hold on, you're saying امریکہ اجازت نہیں دے گا اسرائیل کو نیوکلیئر ویپن فائر کرنے کے لیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون کرے گا؟ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہوگا، ٹرمپ کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں گے کہ وہ اسرائیل کو روکے، اور آپ کا خیال ہے کہ اگر اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی سروائیول
न्यूक्लियर वेपन फायर करिए बगैर नहीं रह सकती, तो वो ट्रंप की बात सुनेंगे? देखें, अगर वो ट्रंप की बात नहीं सुनेंगे और अमेरिका को एक तरह से डिस कर देंगे कि जी हम अपना, तो फिर तो बात हाथ से निकल जाएगी ना, फिर तो और बड़ी फिर बात हाथ से निकल जाएगी। अमेरिका हाँ अगर हाँ नहीं होगा इसमें, तो फिर सो इजराइल तो आमने सामने समझे आ जाएंगे ना। अभी तो वो अमेरिका के पीछे छुपते हैं ना, फिर तो और बड़ी देखें, चाइना के और रशिया के बहुत ज्यादा मफादात वाबस्ता दैट है। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अगर ये न्यूक्लियर फायर करते हैं, डू यू थिंक कि चाइना और रशिया फिर एक्टिवली मिलिटरीली स्टेप इन करेगा इस जंग में? चाइना का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चाइना हैज शोन ए वेरी डिसअपॉइंटिंग इफ नॉट डिसमल रोल इस सारे में। चाइनीज तो एक हमारे समझे यहूदियों से और शेखों से भी ज्यादा बड़े बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा कॉन्स्पिकुअस करेजियस स्टैंस नहीं लिया। लेकिन देखिए, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी इवेंट होता है, उसकी बहुत सी लेयर्स होती हैं। हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं सामने वाली लेयर पे जो हमें नजर आ रही होती है, उसमें चीजें होती हैं। बैक एंड पे बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। सामने जो दुश्मन लड़ रहे होते हैं, पीछे वो टेबल्स पे बैठ के पसे पर्दा मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, चीजें सेट कर रहे होते हैं, डील्स कर रहे होते हैं। तो मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अभी ये बैठे कोई उनसे माफिया मांग रहे हो, कोई बैक ट्रैक कर रहे हो अमरीकी और इसराइली, क्योंकि उनकी तवक्को से बहुत ज्यादा डैमेज भी हो गया है और बात आगे भी निकल गई है। उनका ये ख्याल था जैसे हम करते हैं, जाएंगे बमबारी करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर हम बढ़ के मारेंगे, वो जो भी कहेंगे, फिर हम बैठ के जो भी बात करनी होगी कर लेंगे, लेकिन उससे बहुत आगे निकल वेरी गए। इंटरेस्टिंग। जी, अच्छा, इस पे एक सवाल है जो आपने बात की ना, ये जी, बहुत एक लाइकली पॉसिबिलिटी है कि बैक चैनल जो है कम्युनिकेशन हो रहा होगा। जी, अच्छा, मुझे ये बताएं, इसी सिलसिले में, दिस इज एन जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड। जी। ईरान क्या कंडीशंस, किन कंडीशंस पे अग्री करेगा to halt their war and to halt their defensive attacks against Israel and America and US facilities in the Gulf? देखें, आप रखेंगे। सबसे पहली कंडीशन तो ये है ना सर कि बैक ऑफ हो जाएं आप लोग सारे, ईरान की पुश से हट जाएं आप लोग। सबसे पहली कंडीशन तो ये, ठीक है, और बैठ के ऑनरेबल फ्री कंट्रीज की तरह बात करें इक्वल लेवल पे। जब मैं यही सिमिलर बात, जब आप सोवरेन नेशन की बात करते हैं ना सर, देखें चाइना क्यों टिल्ट हुआ है, आई मीन ईरान क्यों टिल्ट हुआ है चाइना किसके साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करने में। चाइना का के लिए क्रूड ऑयल जाता है उनका। अगर उन्हें आज़ादी होती तो ये बाकी लोगों को, बाकी मुल्कों को भी बेचते, फिर ये चाइना पे डिपेंडेंट भी ना होते और सिर्फ चाइना के साथ बिजनेस ना करते। तो उन पे सैंक्शंस लगा के अमरीकियों ने अपना और बाकी दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान किया कि जी आप लोग नहीं लेंगे तो कोई तो लेगा ना, कोई लेगा, तो वो चाइना निकला है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी चाइना ना करे हमसे बिजनेस, तो फिर हमें बाकी लोगों से बिजनेस करने दें। लेकिन एक सोवरेन नेशन को ये इख्तियार होना चाहिए कि किससे हम बिजनेस करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। तो जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज है। दूसरा ये है चाइना कि का एक जी, कमेंट करूं, चाइना का, जी, जी, सॉरी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चाइना ये जो जंग है ना ईरान के साथ, तंग जी, तो खैर बहुत ईरान से हैं, और ये गल्फ के ममालिक भी बहुत तंग हैं कि यार ये हमारे पास है, हमारे लोग इसकी तरफ देखते हैं तो जी, हमारे लोग भी बेचैन होते हैं, हमें ये उड़ा ना दें, ये जो खानदानी रियासतें हैं, हमारे लोग हमें निकाल ना दें। और ये सप्लाई कर रहा है तेल चाइना को। असल जंग अमेरिका की हेजेमनी की, या ये जो बड़े बड़े एप्स्टीन है इस दुनिया के, जी, बड़े बड़े सारे एप्स्टीन ही हैं ये सब। आसिम मुनीर भी एप्स्टीन है, शहबाज शरीफ भी एप्स्टीन है, ये जी, सब एप्स्टीन है। ये इनकी जंग है चाइना के साथ इसलिए कि हमें खुली छुट्टी मिल जाए जी, कि हम जो मर्जी करें। ईरान इज एन हिंड्रेंस, ठीक है, वो लोकल हिंड्रेंस भी है, लेकिन ईरान एक बहुत पावरफुल एलाई भी है, इकोनॉमिक एलाई है चाइना का। और तो ईरान की ईरान, हिम्मत और जुर्रत से वेनेजुएला जैसे मुल्कों को बहुत ज्यादा हिम्मत मिली, उन लोगों ने जी जो जी, इनके सामने खड़े हुए। जी, या जी, तो कीजिए। ईरान को हटाना बहुत जरूरी था। जो मैं बार बार और आप, हम पता नहीं कब से कह रहे हैं पाकिस्तान नेक्स्ट, वो ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं जी, मैं। जी, तो एक उन्होंने बहुत बड़ा चाइना का जो इकोनॉमिक सपोर्ट था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान। जी, दूसरा, पाकिस्तान जो कि चाइना को राहदारी देता है गवादर तक और बहुत बड़ी इकोनॉमिक बेनिफिट देता है बहुत ज्यादा, और उसको हटाना है क्योंकि वो चाइना को, उसको भी गिराना है, उसको भी तोड़ना है, कि चूंकि वो चाइना को एक बहुत मुस्बित
جو ہے سپورٹ سپلائی کرتا ہے, چاہے اس کی حکومت کرے نہ کرے, لیکن دا جیوگرافی آف پاکستان از ویری بینیفیشل ٹو چائنا, تو اس کو توڑیں, ٹکڑے جی کریں. جی اور پاکستان کا دوسرا پرابلم ان لوگوں کے لیے یہ ہے, جو کہ سارے گلف کنٹریز بھی ملتے ہیں, ان کے گوڈے پکڑتے ہوں گے کہ یار ان کے پاس نیوکلیر اثاثے ہیں, یہ خدا کے لیے ان سے لے لو, یہ کوئی پتہ نہیں کل کو کوئی جو بڑا کوئی آئے گا, جنگ ہوگی تو یہ اسرائیل کو نہ اڑا دیں, فلانا نہ کر دیں. اس لیے انہوں نے بیچارے عمران خان کو جو ہے نا, حالانکہ عمران خان نے کبھی نیوکلیر بم فائر نہیں کرنا تھا, نہ کسی سے جنگ کرنی تھی, لیکن ان کو اتنا خوف ہے عمران جیسے لیڈر کا, کہ وہ اتنا انسپریشنل لیڈر تھا پاکستانیوں کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے, کہ وہ بھی خطرہ تھا کس کے لیے, ان لوکل یہ عرب ملکوں کے لیے. تو دس از ہاؤ چائنا ان مائی ویو فٹس ان دا پکچر. میں یہ کہتا ہوں کہ ایکچوئل جنگ جو ہے نا, یہ ایران کے خلاف نہیں ہے, یہ ایکچوئل جنگ جو ہے وہ چائنا کی ہیجمنی کے خلاف ہے, چائنا کی طاقت کے خلاف ہے, کہ یہ پھر سارے ایپسٹین جو ہے نا یہ دنیا پہ رول کریں, اور سارے دنیا کی بیچاری چھوٹی چھوٹی بچیوں ہیں نا ان کے ساتھ یہ لوگ زیادتیاں کریں, اور پاکستان جو ہے وہ اور سارا مسلم امہ جو ہے وہ ہزاروں سال کے جو ہے نا غلامی میں رہے. This is my conclusion from what they're and this is what they're attempting to do, by the way. مارکو روبیو نے کہہ دیا تھا کلیئرلی کہ جی ہمارا جو ویسٹرن سیولائزیشن کی ڈومیننس تھی, ہم وہی لانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں. وہ پیٹ ہیگسٹ کہتا ہے کہ یہ ڈیلوژنل پروفیٹک, اللہ نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی آل فال اس نے بکا, اسلام کے خلاف اتنا اس نے آل فال بکا, تو ان کی تو سوچ سامنے آ گئی. سو دس از ریئلی اے سیولائزیشنل بیٹل. یہ صرف بیٹل جو ہے نا ایران, اسرائیل, یو ایس اے نہیں, اور ایون ایٹ دا لیول آف امریکہ اور چائنا نہیں, دس از سیولائزیشنل بیٹل ناؤ. اچھا ادھر بھائی, وہ پروفیسر جیانگ جس کا میں کبھی کبھی شیئر کرتا رہتا ہوں آپ سے لیکچر, وہ کینیڈا میں آپ کو اس سے ملنا چاہیے. ہی از اے ویری ڈفرنٹ ویو. اس نے کلیئرلی کہا, اس نے کہا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کر رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ چاہتا ہے, اسرائیل چاہتا ہے کہ دنیا اس سے نفرت کرے, کیونکہ سارے ان کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے, جیسے ہماری بک میں لکھا ہے کہ سارے اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی پوری دنیا, اور جب یہودیوں کے خلاف ہو جائے گی تو اس کے بعد سے جو اینڈ آف ٹائم شروع ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے جو آپ بات کر رہے تھے نا, میں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے ان آئسولیشن ہو سکے. یوکرین وار آپ دیکھ لیں, غزہ وار تو نہیں ہے, غزہ میں تو جینوسائیڈ ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان کی ہیلپ کر سکیں. ایون افغانستان کی جنگ جو ہے یہ آئسولیٹڈ, یہ سب پوری دنیا پہ اثر کرتے ہیں. دور دور کے ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو یہ سمجھتے تھے کہ جی یہ اتنی دور ہے جگہ کہ ہم پہ اثر نہیں ہوگا, وہ اب نہیں رہی بات, وہ رہی ہی نہیں ہے. تو یہ ایران تو اتنی اسٹریٹجک جگہ پہ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت ہو اور اس کے باقی دنیا پہ اثرات نہ ہوں. اور اب جو کچھ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کے جو نا سر نیوکلیر پاکستان پہ آ جائے ذرا, نیوکلیر اثاثے جو, میں تو انہیں بوجھ سمجھتا ہوں, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے, جس قوم کو بوجھ ہے. اٹ از ناٹ. اس کی دو ریزنز ہیں بہت اہم. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, آپ کو جرأت مند, بہادر اور غیرت مند لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو فیصلے کر سکے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اٹس ناٹ دا گن, اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن. جی, جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو بہادر جب تک لوگ نہیں ہوتے نا, تو آپ کے جتنی مرضی آپ کے پاس دنیا کی بہترین آ جائیں گنز اور نیوکلیر ویپنز, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے ہمارے ڈفرینٹ حکمرانوں کے ٹائم پہ دیکھا ہے کہ ہم نے کیسے رسپانس دیا دشمنوں کو چیزوں کا. تو نیوکلیر. دوسری ریزن یہ ہے کہ جس قوم میں آپ کے 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے بالکل اتنا نیچے چلے گئے ہوں کہ کھانے کے فوڈ سیکیورٹی نہ ہو ان کے لیے, وہاں پہ نیوکلیر ویپنز کو مینٹین کرنا is ایکسٹریملی ایکسپینسو پروپوزیشن. چائنیز بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں پاکستانیوں سے کہ آپ کو بزنس اورینٹیشن اپنی جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں انڈیا سے لڑنے کے بجائے آپ انہیں ٹریڈ ڈیپینڈنٹ بنائیں. ٹریڈ ڈیپینڈنٹ بنائیں گے تو پھر انڈین تو مائنڈ ہی ایسا ہے, وہ کبھی بھی جنگ نہیں کرے گا آپ سے. لیکن اس سے آپ کے جو ایلیٹ کیپچر ہے نا, جو آپ کے اوپر ارزالیہ بیٹھی ہوئی ہے, ان لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا.
اگر آپ جنگ کا وہ ایک فرینزی کریٹ نہ کریں، ایک ڈرائے نہ رکھیں، ایک خواہ کے دشمن آپ نہ کریٹ کیے رکھیں، تو آپ ذاتی طور پہ فائدے نہیں اٹھا سکتے اس سے. اچھا یہ نا جو ڈسکشن آپ کر رہے ہیں نا کہ ویدر پاکستان شوڈ ہیو نیوکلیئر ویپنز اور شوڈ ناٹ ہیو نیوکلیئر، دس از اے ویری ویری ڈیپ اینڈ کمپلیکس سبجیکٹ. تو آئی ایم گوئنگ ٹو پاز جی بالکل صحیح for this discussion here, but I want to continue just this discussion maybe tomorrow, day after, on whether ہمیں nuclear weapons کا کوئی فائدہ ہے as a country, as a nation, not as a government, not Asim Munir, but as a country, اس کا ہمیں کوئی benefit ہے نہیں ہے, pros and cons کیا ہے. I think that is a very very important area of discussion کہ اس سے ہمیں زیادہ نقصان ہے یا زیادہ فائدہ ہے. دونوں چیزیں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے. بٹ میں ایک پوائنٹ آخری پوائنٹ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا وہ میں کر دوں کہ ڈس انٹیگریشن آف ایران اینڈ پاکستان. اب ڈس انٹیگریشن سے کیا ہوگا؟ آپ بہت سی ریاستیں بنا لیں گے، ٹھیک ہے نا، بہت سی ریاستیں بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کو ان بہت سی ریاستوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ان میں بہت سی پاکستان کی سائڈ پہ اسپیشلی لینڈ لاک ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی، دوسری ریاستوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی. اس کا مطلب ہے آپ کو ان سب کے لیے بلوچوں سے آپ کو علیحدہ ڈیل کرنا پڑے گا. پشتون جو ہیں وہ شاید افغانستان کے ساتھ مل کے اور وہ کریٹ کریں گے. تو اس کا مطلب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی چیزیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیزیں آپ کے پھیل جائیں گی. اب یو ایس ایس آر بریک ہوا ہے، بہت سی بن گئی اسٹیٹس، وہ ساری جا کے امریکہ کی گود میں تو نہیں بیٹھ گئی. ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جو let me give you a scenario. جی one geography Pakistan جی under a very inspirational powerful leader جی with a very strong economy, جی with a very strong governance system, جی ایک بہت زبردست انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جی ایک ایجوکیٹڈ ملک، ایک صحت مند ملک، اور ایک طاقتور فوجی طریقے سے بھی ایک طاقتور ملک، اور اس کے پاس نیوکلیئر اثاثے ہوں. ایک جگہ اس کو دیکھیں، جی اس کو آپ دیکھیں، اور امریکہ اس دیکھ رہا ہے ایسے ملک کو، جی اور ہندوستان بھی ایسے ملک کو دیکھ رہا ہے جو میں نے ابھی ڈسکرائب کیا، وہ پاکستان. اور تمام یہ گلف کی ریاستیں جو ہیں یہ بھی اس قسم کے پاکستان کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک عمران خان جیسا لیڈر ہے، بڑا زبردست طاقتور ملک ہے. دوسری جگہ ایک بہت ہی کمزور 4-5 ٹکڑوں میں بکھرا ہوا، آپس میں لڑنا، خانہ جنگی، ٹیررزم، بنانا اسٹیٹ بنانا، ادھر کو اس کا حامی، کوئی اس کا حامی، کو ادھر ملیشیا کو امریکہ فنڈ کر رہا ہے، ادھر کی ملیشیا کو اسرائیل کر رہا ہے، ادھر کی ملیشیا سعودی عربیہ کر رہا ہے، ادھر کے لوگوں کو خرید رہا ہے یو اے ای، ادھر سے جناب قطر اپنی اس نے پروکسی، جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں، اور جس طرح انہوں نے سیریا میں، اور جس طرح انہوں نے یمن میں اور سوڈان میں، صومالیہ میں، یہ ماڈلز ہمارے سامنے ہیں نا. یہ پھر اپنے اپنے ملیشیا کو پیسے دیتے ہیں. وہ پاکستان جس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ کسی کو اثر انداز کر سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ خلیجی ریاستوں پر اس کو کوئی ہے، وہ آپ کو وہ سیناریو پسند ہوگا امریکہ کو، یا وہ طاقتور پاکستان کا سیناریو؟ دیکھیں امریکی جو ہے نا وہ انتہا درجے، میں ایک بات کر رہا ہوں، میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ انتہا درجے کے نارسسسٹک ہو گئے ہیں. وہ دوسروں سے ان پٹ لینا پسند نہیں کرتے، وہ اپنی سوچ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سوچ ان کی بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. وہ امپیریل سوچ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایک پاور سے بم مار کے اور یہ کر کے اسے کنٹرول کر لیں گے جگہوں کو. وہ نہیں ہو سکتا. امریکہ کی اور دنیا کی سمجھیں اس وقت مفاد میں سب سے زیادہ ایک پراسپرس، اسٹیبل اینڈ لیڈ بائی اے بریو لیڈر پاکستان ہے. جتنا میں اور آپ کی سوچ ہے نا، عقل مند لوگوں کی سوچ. میں ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے اگر پاکستان کے کمزور ہوتا ہے نا، ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے، تو انڈیا، چائنا، رشیا، یہ سارے اپنا انفلوئنس وہاں پہ لا سکتے ہیں. امریکہ کا ہی تو نہیں رہے گا نا، وہ تو نہیں رہے گا. صرف اگر اسٹیبل پاکستان ہوگا اس علاقے میں تو جنگ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. لوگ جتنے پراسپرس ہوں گے، جو جتنی آپ کو ہیومن اسمگلنگ نظر آتی ہے، کرائمز نظر آتے ہیں، یہ سارے پاورٹی سے بہت ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اسلام میں اس کی Are you saying that it is in the interest of America and the Gulf states and of India that there is a very strong, prosperous, independent, powerful Pakistan versus the آپ یہ کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. آپ چائنا کی دیکھیے ایگزامپل. جب چائنا ویک تھا اور پور تھا، پورے ریجن کا برا حال تھا.
آپ تائیوان، فلپین، کمبوڈیا، لاؤس، وہ سارے ملک دیکھ لیں، ان کا بہت برا حال تھا. جب چائنا پراسپر، ایون جاپان کے پراسپر ہونے سے ان پہ اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن جب چائنا سٹیبل ہوا ہے اور پراسپر ہونا شروع ہوا ہے تو اس ریجن میں آپ نے دیکھا نمایاں تبدیلی آئی. سنگاپور، ملائیشیا، آپ نے وہ ملک دیکھے کہ کیسے بھائی آیا. جو امریکہ کو سلام کرتا گیا جی وہ ان کو چھوڑ دیا گیا. ویتنام نے ایونچولی آ کے گھٹنے ٹیک دیے نا، یونائٹ ہو گیا. بڑی زبردست معیشت ہے امریکہ کے اس کے اٹس انڈر امریکاز تھم. فلپین بڑی زبردست جی ڈیولپمنٹ امریکہ کے تھم کے نیچے. کوریا، ساؤتھ کوریا امریکہ کے تھم کے نیچے. انڈونیشیا امریکہ کے تھم کے نیچے. سنگاپور امریکہ کے تھم کے نیچے. جو تھم کے نیچے نہیں ہے اور پراسپرس ہے اس کو یہ تباہ کر رہے ہیں. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ چائنا تباہ ہو جائے. تو یہ you'll have to understand that as long as you're an Epstein, اگر آپ ایپسٹین ملک ہیں یا ایپسٹین لیڈر ہیں اور آپ جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں اکنامکلی، لیکن آپ ہمارے انڈر ہیں تو آپ ٹھیک ہیں. لیکن آپ اگر ہماری غلامی نہیں مانیں گے اور آپ طاقتور بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو نہیں بننے دیں گے. یہ ویری ویری کلیئر. یہ 50 سال پرانے نا سر، یہ آؤٹ ڈیٹڈ امپیریلزم کی یہ ڈاکٹرین ہے نا، یہ I agree. بٹ زیاد ایک اور بھی ہمیں چیز جو ہے نا we have to forget, we have to آج اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے نا ملکوں پہ قبضہ کرنے کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے وسائل پہ قبضہ کرنے کی. The battle between the Epsteins of the world جو ہے اور باقی لوگ جہاں پر وسائل ہیں یا غریب ہیں، یہ ان کی جنگ ہے ان کے وسائل قبضہ کرنے. چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم، بلاول، مولانا فضل الرحمان، یہ ایپسٹین سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی کوئی اقدار نہیں ہے، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، ان کو صرف طاقت چاہیے. یہ ہر اس بدماش کے ساتھ جا کے ملیں گے، اور اس دنیا کے اس وقت سب سے بڑے بدماشوں میں سے جو بڑا بدماش ہے وہ امریکہ ہے، اور دوسرا بدماش ریجن کے اندر اسرائیل ہے. یہ اس کے ساتھ جا کے ملیں گے اور وہ کہیں گے اچھا ہم بھی تمہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے دیتے رہیں گے اور تم اپنی. یہ سارے ایپسٹین ہیں. پاکستان کا قبضہ اس وقت جیفری ایپسٹین نے کیا ہوا ہے in all form and shape, in the shape of عاصم منیر and نواز شریف. ہمارے پاس تو پوری ویڈیو رانی موجود ہے، جو ویڈیوز کا ویڈیو رانی موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ اب لیکن جو طاقتیں ان کو اجازت نہیں دے رہی وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان طاقتوں کو یہ ہٹا رہے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی طاقت جو ان کے جس کو انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو بھی وسائل چاہیے، اس چائنا، اس کو بھی وسائل چاہیے نا، اس کو بھی آئل چاہیے، اس کو بھی آئل گیس چاہیے، اس کو بھی معدنیات چاہیے، اس کو بھی کاپر چاہیے، ایلومینیم چاہیے، ریئر ارتھ میٹل چاہیے، ان کو بھی چاہیے، ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ آگے سب کچھ. تو یہ جنگ وسائل کی ہو چکی ہے. باؤنڈریز، نیشنلٹیز نو لانگر میٹر میرے ویو. اس پوائنٹ پہ یہ وسائل جو آہستہ آہستہ شفٹ ہو رہے ہیں، سعودی عرب نے سرپرائزنگلی سب سے زیادہ نہیں تو بہت زیادہ آئل چائنا کو ایکسپورٹ کیا ہے. یہ آپ کچھ عرصے پہلے تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب مڈل ایسٹ میں جا کے دیکھیے نا، ان گلف کنٹریز میں چائنیز اکانومی، چائنیز گڈ، چائنیز ایسے بوم کر رہی ہیں اور ٹیک اوور کر رہی ہیں اس چیز کو. برکس میں ایون دو انڈیا نے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا اس میں سے، لیکن جس تیزی سے اور جس فرینزی سے ملک جا رہے ہیں، افریقن کنٹریز جو وسائل سے بھرے ہوئے ہیں وہ برکس میں جانا چاہتے ہیں. اس سے شفٹ، کوئک شفٹ ہو رہی ہے. یہ جیسے ہاتھ میں مٹھی میں آپ ریت بھر لینا، تو امریکیوں نے وہ کیا ہوا ہے، وہ ان کی مٹھی سے نکل رہی ہے ریت. اس تیزی سے وسائل جا رہے ہیں پرے. تو چائنا کی ایک طرف پوری ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ یہ ہے کہ جی بلڈ کر کے آپ انفلوئنس کریٹ کریں. امریکہ کی یہ تھی کہ جی ڈسٹروائے کر کے انفلوئنس کریٹ کریں. تو اب پوری دنیا کو یہ اندازہ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ وسائل کو آپ نے پریزرو اور کنزرو کیسے کرنا. اور یہ جو میں نے کہا تھا نا سیولائزیشنل بیٹل ہے، ایک تو بہت بڑی سوچ کی اختلاف ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ پیٹ ہیگسیت نے کہی. اور دوسرا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وسائل کی جنگ ہے. پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک اصولی سیولائزیشنل جو ہمارا ورثہ ہے، ہمارے ریلیجن کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا، سنہ کا، اہل بیت کا، شہادت کا، جس کی عکاسی کر رہا ہے ایران، ہم نے اس کے ساتھ رہنا تھا، یا ہم نے
ایپسٹین کے ساتھ اور وسائل کے ڈاکوؤں کے ساتھ رہنا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان چونکہ ایک غداروں کے قبضے میں ہے، جس کو میں غدار کہتا ہوں، افواج پاکستان کی تمام ان افسر جوانوں کو جس نے ساتھ دیا ہے عاصم منیر کا اس ملک پر قبضہ کرنے کا. انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ غداری، اپنے عقیدے کے ساتھ غداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور سننا اور شریعت کے ساتھ غداری، بلکہ اعلان جنگ کیا ہے. وہ جا کے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد اور کیا، پلاٹ، گھر، نوکری، بچے کو ادھر بھیج دو، ایک میں بریگیڈیئر صاحب کو ادھر ہے، اور ہم اس کا we will suffer the consequences because عوام نہیں نکلی ہے، بزدل ہے، اور فوج کے افسر جوان بھی نکلے بزدل ہیں. تو وہ جو نیچرل کانسیکوینسز ہوں گے نا ہمارے، بہت I see a very dark future for پاکستان اگر پاکستان کا یہ قبضہ فوج کا ہٹایا نہ کیا اور عمران خان کو ریلیز نہ کیا جائے، ان کی صحت جو ہے اللہ کرے وہ ٹھیک ہو. تو اس پر اینڈ کرتے ہیں. اینی لاسٹ کامنٹس زیاد، پھر بھی فنش. عزت بھائی، تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو بہادری سے فیس کرتے ہیں طاقتور اور ظالم دشمن کو، جیسے ایران نے کیا ہے. تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھے گی، رہتی دنیا تک یہ ریزسٹنس جو ایران نے 50 سال دکھائی ہے اور سروائیو کیا اسے، اور ان مینی ویز تھرائیو بھی کیا اور شاک کیا دنیا کو، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے. تاریخ ان بزدل، ظالم، کمینے حکمرانوں کو اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو معاف نہیں کرتی، جیسے پاکستانیوں نے کیا. ہم نے ٹھیک ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ زیاد صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل ویال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، مسلم امہ کو حفظ و امان میں رکھے، ایران کے لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے جو زبردست جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کے درجات بلند کرے. پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پوری مسلم دنیا میں، غازہ میں، فلسطین میں، جہاں جہاں، ایران، ہر جگہ سب لوگوں کو بہت ان کے لیے دعا ہے، اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے. پاکستان میں خان صاحب، ان کی اہلیہ، بچے، بوڑھے اور لوگ جو ہیں جو مصیبتوں میں ہیں، ان کی مشکلیں آسان کرے. خان صاحب کو رہائی پائے، صحت عطا فرمائے، پاکستان کو ایک اپنی اچھی منزل پر ڈالنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ، الہی آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت شکریہ جناب.